बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 जुलाई जुम्मे का दिन है और बड़ी अहम खबरें हैं इदारे के इख्तलाफात की भी। आज जो लब्बैक पार्टी को ग्रीन लाइट मिली है कश्मीर के साथ, उस पर मैं तफसील से साथ मामला रखूँगा कश्मीर का भी। और ये जो लब्बैक पार्टी का आज मामला शुरू हो चुका है, फील्ड मार्शल की रुखसती का मामला लग रहा है, लेकिन सुप्रीम लीडर के नमाज जनाजा की आज जो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इज्तिमा, दुनिया भर के वफूद 100 से ज़्यादा ममालिक धड़ाधड़ आ रहे हैं। अली खामनेई की शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को कैसे एक पेज पर खड़ा कि जनाजा कितना बड़ा और अहम मामला है, तफसील से बात करेंगे। यहाँ तमाम मसालिक इस्लामी तो जुड़े हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, दुनिया का हर मज़हब का बड़ा रहनुमा, जिसमें सऊदी भी आज आ गए, अफगानिस्तान भी पहुँच गया और कतर भी। फ़ायदा इनको क्या होगा? इस वक्त ईरान में ट्रांसपोर्ट, होटलों के 3 करोड़ लोगों के इज्तिमा के इंतजामात और जंग मुज़ाकरात का मामला इस जनाजे के जो आदाद शुमार है उससे नज़र आएगा। पाकिस्तान के मामलात में बड़ी तेज़ी से कुछ चीज़ें, एक तरफ इसहाक डार के खिलाफ डोरियां हिल रही हैं, मोहसिन नकवी को डिप्टी वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास जो आपको पता है पलोटी के, वो भी मैदान में आए हैं। और जो अंदर जो वारदात है जिसमें 2 बड़ी चीज़ें जो मैंने शुरू में इस बात की, वो तफसील में आगे चल के बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का भी कश्मीर में इलेक्शन मनसूख की असल वजूहात क्या है, और मुरीद के और 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाला अहम तरीन किरदार ख़ानदान समेत डूब मरा, हकीकत में अपने अंजाम को पहुंचा, वो तफसील बताता हूँ। सबसे पहले ईरान में जो सुप्रीम लीडर खामनेई की जो नमाज जनाजा है, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जहाँ इस वक्त ईरानी मीडिया बता रहा है कि 100 से ज़्यादा ममालिक के नुमाइंदे पहुंच चुके हैं ईरान में। और आप हैरान होंगे कि कितने बड़े बड़े और कौन कौन लोग आए हैं, और ये जनाजा क्यों इतना अहम मामला बन चुका है। ये तदफीन जो कि अब सिर्फ मजहबी तकरीब नहीं रही, ये ईरान की तरफ से एक तरफ तो जंग जीतने की दुनिया के सामने गवाही है, दूसरा सियासी सफारती बयानिया है, मीडिया की ताकत है। पूरी दुनिया के अहम रहनुमाओं को, अवाम को बुला के ईरान अपनी हमायत में एक रेफरेंडम करवा रहा है। ये 1 हफ्ते की तकरीबात हैं 3 शहरों में ईरान में, और इराक के अंदर 2 शहरों में। बाकी लेबनान, शाम में भी कई दिनों का जुलूस है, करोड़ों लोगों की शमूलियत है। ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ईरान का निज़ाम मजबूत अवामी हमायत रखता है, कौम अपने लीडर्स के साथ खड़ी है। ये पूरी दुनिया को, अमेरिका इसराइल को बता रहे हैं कि क़यादत की शहादत के बावजूद रियासत कमज़ोर नहीं हुई। ये जो आला सतह के इन्होंने वफूद पूरी दुनिया से बुलाए हैं, ये बताने के लिए कि ईरान आलमी सतह पर तनहा नहीं है। मुल्क के अंदर भी इन्होंने जो नई क़यादत के लिए अवामी हमायत और उस निज़ाम के तसलसल का सबूत दिया है। ये 1 हफ्ते की ये रसूमात हैं जिसमें ईरान के अंदर तमाम होटल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बुक हैं, वहाँ खसूसी रियायत दी जा रही है होटलों के किरायों में। और अपनी आवाम के लिए ईरान ने तमाम ट्रांसपोर्ट मुफ्त की है, सुबह 6 बजे दरवाजे आवाम के लिए खोलेंगे, और वहाँ दुनिया भर के मीडिया को बुलाया कि आए आके कवरेज करें, सिवाय उन ममालिक के जिन्होंने हमलों में मदद की। उन्हें छोड़कर पूरी दुनिया में दावत आम ख़ास है। और यहाँ वो भी आ रहे हैं जो कहते थे ईरान जिसे पसंद है ईरान चला जाए, आज सारे के सारे दौड़ते हुए ईरान पहुँचे हुए। ईरान में जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई शहीद की नमाज जनाजा है, उसमें आप देखें कि किस तरह के लोग हैं, क्योंकि जब आप फतहयाब हो जाए तो फिर सारे लोग ताकतवर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ये एक दुनिया की रवायत है। ये अली खामनेई साहब की शहादत ने दुनिया में हर रंगो नस्ल, हर मसलक के लोगों को जोड़ा है, मुतासर किया है। बुजुर्ग बाबा जी 85-86 साल, 9 करोड़ लोगों को तो जोड़ गए, 47 साल के पाबंदियों के शिकार मुल्क को 4थी सुपर पावर बना गए हैं। इन रहनुमाओं की जो आज एयरपोर्ट पर इस्तकबाल में आप देखें क्या था, पहले मनाब स्कूल की बच्चियों के बैग, छोटे छोटे कफन के ताबूत रखे हुए थे, और वो दिखा रहे थे कि जंगें, कुर्बानियाँ इस तरह दी जाती हैं, कौमें इस तरह बनती हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग अपनी लीडरशिप कुर्बान करते हैं। आज दुनिया दौड़ दौड़ के इसी ले जा रही है। इंशाल्लाह ये मनाजर आपको पाकिस्तान में भी नजर आएंगे, और जिंदा गाजी के नजर आएंगे। अली खामनेई साहब ने तो शहादत से ईरान की कौम को जोड़ा है। यहाँ बल्कि देखें, सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर मसलक और मज़हब के लोग थे, सख्त जानी दुश्मन लोग, जो मज़हब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे अपने ममालिक की सियासत, हुकूमतें और अपोजिशन जो आपस में एक मुल्क में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, शक्लें नहीं देखना चाहते, वो सारे के सारे एक छत तले नजर आ रहे थे। आप सिर्फ अपने खिते में देखें, बांग्लादेश मसलन, वहाँ अपोजिशन लीडर शेख हसीना की पार्टी है और हुकूमत खालिदा ज़िया के, दोनों वहाँ मौजूद। अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान हुकूमत है, दूसरी तरफ अहमद शाह मसूद है, उसकी जमात, अहमद शाह मसूद का बेटा भी मौजूद था, और अफगान हुकूमत तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी वफ्द समेत मौजूद थे। हिंदुस्तान का वफ्द देखें, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की आपस में लगती नहीं, बल्कि उन्हें तो छोड़े, ये मकबूजा कश्मीर की जो साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उसको भी ले आए। नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था ईरान में, लेकिन वो इस वक्त जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर है। और ईरान ने देखें असूलों की बुनियाद पर जो अपने मसालिक, हम मसालिक, अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग थी, वहाँ के वज़ीर आज़म कैथलिक मसीही है, वो भी मौजूद। हिंदुस्तान से तो सिखों और हिंदुओं के रहनुमा भी थे, मजहबी रहनुमा। इराक की पार्लियामेंट के वो ग्रुप जो हुकूमत के मुखालिफ है, कुर्दिस्तान के लोग, वो भी मौजूद थे, और इराक की पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे।
قطر کے پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی موجود تھے، حالانکہ ایران نے ان پر کتنے حملے کیے. سعودی عرب کے ڈپٹی فارن منسٹر بھی موجود تھے سعودی عرب کے، حالانکہ ان پر بھی حملے ہوتے رہے. سب سے بڑھ کر لیبنان میں حزب اللہ کے سابق چیف حسن نصر اللہ کا خاندان موجود تھا. روس کی طرف سے ان کے ڈپٹی چیئرمین سیکورٹی کونسل کے یہ بھی پورا وفد پہلی دفعہ لے کر پہنچے ہائی رینکنگ کا. اور پاکستان کی طرف سے تو سارے کے سارے پہنچ گئے جو ایران کا مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے، چھیڑتے تھے، جگتے لگاتے تھے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھیں جنگ کے پہلے ہفتے کے ذرا، میں نے ابھی مطالعہ کیا. یہ ایران کو جو 2 ایٹمی طاقتوں سے لڑ بڑا سمجھاتے تھے، وہ امریکہ وہ حال کرے گا، تمہیں وہاں سے میزائل مارے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے. ایرانیوں نے میزائل کھائے ہیں واقعی، اور بڑی خوشی سے کھائے ہیں، لیکن پھر جو جوابی میزائل مارے ہیں وہ اور بات ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے. ایران کو یہ نجی محفلوں میں سمجھاتے رہے ہیں، جیسے جنرل باجوہ کے بارے میں یاد صادق نے کہا تھا ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھی. ایران کو بھی سمجھاتے تھے کہ بڑا برا حال ہوگا، نہیں چھوڑے گا اسرائیل، مارے گا امریکہ تمہیں. اب جب ایران جنگ جیت گیا ہے تو سارے کے سارے اکٹھے دوڑ پڑے، سارے کے سارے. کوئی کہہ رہے میرا دوسرا گھر ہے. وہ ARMI کے ایک صحافی ہیں بادامی تھا، وہ جنگ کے دنوں میں ان کی ذرا باتیں سنیں، آج ان کی باتیں ذرا سنیں آپ. بلاول زرداری اس وقت مذمت کرتا تھا ایران کی، پورا وفد لے کے پہنچ گئے وہاں. نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں ایران تو بچ ہی نہیں سکتا، ہمارا وینٹیلیٹر امریکہ. شہباز شریف یہ کیا کہتا تھا میڈیا میں، آج دیکھیں جنازے پہ. اچھا میڈیا میں انہوں نے کوریج دی ہے فیلڈ مارشل کو، گلے مل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایران کی جنگ جیسے جنازے کی جنگ، جنازہ ہو رہا ہے بھائی آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. بہرحال مذاکرات کے معاملے پر بھی دیکھیں اسی جنازے سے جو ابنائے حرمس جڑی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں. ایران نے کہا تھا ان کی، ابھی آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں جا کے ذرا، جو ابنائے حرمس کی ہے تو وہاں پر محصول دے کے جہاز جا رہے ہیں. عمان کے راستے سے جو امریکہ کے گزرتے ہوئے جہاز ہے وہاں انتہائی کم ہے. ایران کا مطلب مکمل کنٹرول ابنائے حرمس پہ. ایران نے کیونکہ کہا ہے جو ہمارے منتخب راستے سے نہیں جائے گا اس کا استقبال میزائلوں سے ہوگا. اب اس جنازے کے دوران ظاہر ہے ایران پر یہ حملہ کر نہیں سکتے، وہاں عالمی رہنما موجود ہیں. اسرائیل امریکہ یہ حماقت تو نہیں سوچ سکتے، لیکن امریکی نائب صدر نے ایک بہت بڑا کل اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ صرف توانائی کی جو عالمی منڈیوں کی قیمتیں ہیں وہ مستحکم کرنے کے لیے، جو ہی ہمارے ذخائر بحال ہوں گے ہم دوبارہ فوجی کارروائی کریں. یعنی یہ سیاسی مہلت چاہتے ہیں. ایران ان معاملات پہ، ان حالات میں ان پر اعتماد کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. انہیں پتہ ہے امریکہ اسرائیل مناسب موقع کے انتظار میں، اور تدفین کے بعد یا ان کے الیکشن سے پہلے امریکہ ظاہر ہے عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کر کے جنگ شروع کرے گا. یہ سیز فائر تو بظاہر دنیا کے سامنے ہو چکا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ جنگ تو ہار چکا ہے، یہ سب کے سامنے ہے، بلکہ اس نے جنگ ایران کو پلیٹ میں رکھ کے دی ہے. یہ اسے اپنی حکمت عملی کہتا ہے. سب سے بڑا ٹارگٹ تھا جوہری ہتھیار، جوہری پروگراموں موجود ہے. باقی معاملات بھی آپ کے سامنے. معاہدے کے حوالے سے اور سیز فائر کے حوالے سے اسے چاہیے تھی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ. وہ دنیا نے دیکھ لی ساری کہ یہ جنگ تو ہے، اس کی تو بہت بڑی سیاسی قیمت ٹرمپ کو ادا کرنی ہے. تیل کی قیمتیں تو ویسے بھی امریکہ کی معیشت اور مڈ ٹرم الیکشن سب جڑا ہوا اس کے ساتھ، لیکن ایران آج بھی مضبوطی سے مذاکرات اسی لیے کر رہا ہے. یہ جنازہ سب سے بڑی اس کی مثال ہے. وہ تیل کی برآمدات چاہتے ہیں، پابندیاں ہٹیں تاکہ وہ ان کا معاملات بہتر ہو. فوج نے ان کی بیان دیا ہوا ہے کہ انگلیاں ٹریگر پر ہیں، نظریں دشمن پر ہیں، اور سپریم کورٹ کے حکم کا انتظار ہے. جو ہی حکم ملے گا ہم دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے. وہ تو مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں نا یہ ایک مختلف محاذ پر لڑنے والی جنگ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بھول جائیں. مذاکرات سیاسی حکام کا کام ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ اپنا کام بڑا بہترین کریں. اب یہ معاملات شروع ہوں گے جنازے کے بعد، کیونکہ اصل میں اس وقت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا وہاں موجود ہے. اور یہ جو تاثر عوام کے اندر، حکومت کے اندر، امریکہ میں، ٹرمپ کے اتحادیوں کے اندر یا عرب ممالک میں پیدا ہو چکا ہے کہ یہ ایران نہ صرف جنگ جیتا ہے جنگی محاذ پر بلکہ سفارتی محاذ پر بھی. چونکہ طاقت کا جو نیا فارمولہ آ چکا ہے اس میں اب ایٹمی ہتھیار طاقت کا معیار نہیں ہے. توانائی، سمندری راستے، معدنیات، سپلائی چین اور عالمی تجارت پر اثر انداز ہونے والے، جیسے ابنائے حرمز تھی یا جیسے چین کے پاس یہ نایاب معدنیات کی پروسیسنگ، ریفائننگ ہے 92%. ایٹمی جنگ کے بغیر ہی اب معیشت جو ہے تجارت پر، توانائی پر، ٹیکنالوجی پر کنٹرول سے ہے. عالمی اثر رسوخ کے لیے یہی چاہیے. ایران نے بھی یہی کیا، اور ابھی دیکھیں یوکرین بھی یہی کر رہا ہے. وہ بھی روس کی مسلسل ریفائنریوں پر حملے کر رہے ہیں. روس کی جو تیل کی صلاحیتیں متاثر ہوئی ہیں کہ وہاں روس میں یہ حال ہے، اسی سے جڑا ہوا معاملہ کہ ایندھن کی قلت نظر آ رہی ہے. روس کے علاقوں میں راشن بندی شروع ہے، پیٹرول پمپوں پر گھنٹوں لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. سپلائی محدود ہو چکی ہے اور حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ لوگ جو پیٹرول لینے جاتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کے اتنا پیٹرول جلا دیں جتنا وہ لینے آتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ایران نے اور یوکرین نے ثابت کیا ہے. اب آپ آج ذرا ایک بڑی اہم خبر جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی دی. 28 جون کو پاکستان کے، افغانستان کے 3 صوبوں پر بمباری تھی، 29 لوگ مارے گئے. پاکستان کے نتیجے دہشت گرد ہیں، افغان حکومت کہہ رہی نہیں یہ سویلین ہے. 38 لوگ اور 49 جو ہیں وہ زخمی ہیں، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. لیکن امریکہ نے آج اس کی مکمل تائید کر دی ہے.
پاکستان کا حق قرار دیا ہے کہ حق دفاع میں بے شک حملے کریں، بے شک بمباری کریں، بالکل اسی جیسے یہ ہندوستان کے بارے میں بھی کہتے تھے، بلکہ اسرائیل کے بارے میں آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ان کا حق ہے دفاع کرنا۔ کل کلا ہندوستان پر خدا نخواستہ کو حملہ ہوا، کوئی ایڈونچر ہوا، تو پھر امریکہ کیا پتہ نہیں یہ بات کرے گا نہیں۔ ٹرمپ تو اسے دنیا کے امن کی جنگ بند کروانے کے دعوے کرتا تھا، لیکن افغانستان کے معاملے پر بمباری اور خاص طور پر پاکستان کی طرف سے یہ خوش دلی سے قبول کر رہے ہیں کہ پہلے افغانستان میں جنگ جو تھی وہ امریکہ کی طرف سے، یاد رکھیں، جو مشرف نے لڑی اور پھر اس کے بعد یہ بعد میں کرتے کرتے آج دہشت گردی کی ہماری بن چکی ہے۔ اب ٹرمپ کو بھی جو پہلا تحفہ پیش کیا گیا تھا وہ بھی ایبی گیٹ میں ملوث جو داعش کا خودکش بمبار تھا گرفتار کیا، جس نے 13 امریکی فوجی ہلاک کیے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ابھی امریکہ ایران کی تیسری تقریباً عالمی جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، تو وہ 13 مارنے والے کو پکڑ کے دینا تھا کہ ٹرمپ نے کانگریس کے مشترکہ خطاب میں فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر یہیں سے CIA، سینٹ کام اور فیلڈ مارشل کی قربت میں اضافہ بھی ہوا۔ ابھی بھی یہی دہشت گردی کے نام پہ افغانستان کے حملوں کی جو سپورٹ ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، لیکن یہاں چھوٹا کیا نہیں آئے گا آگے، وہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نیشنل انٹیلیجنس کی رپورٹ پڑھیں، افغان حکومت کو امریکہ نے اپنا ممکنہ خطرہ قرار دیا ہے۔ وہاں پر جو آج طالبان ایران سے تعلقات بڑھا رہے ہیں یا ہندوستان سے بڑھا رہے ہیں، اس میں ظاہر نقصان تو افغانستان پاکستان کی عوام کا ہے۔ امریکہ کا ٹاسک جہاں بگرام ایئر بیس ہے، آپ کو پتہ ہے، دوسرا انہیں یہ چاہیے کہ ابھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان سے جنگ کرتا رہے تاکہ امریکہ، یورپ، برطانیہ اس خطے میں ان دونوں کو لڑاتے رہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ابھی جو 12 ممالک اتحاد بنایا ہے، یا چاہے پاکستان افغانستان ہو، چاہے فلسطین میں ہو، یا چاہے امن کے نام پہ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ امن کے نام پہ واردات ہوتی ہے۔ ابھی فرانس، اٹلی، جنوبی لبنان میں امن فوج، بین الاقوامی اتحادی فورس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی ظاہر امریکہ کی حمایت ہے، لبنان کی درخواست ہے، کیونکہ غزہ میں یہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ لبنان سے شروع کرنے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں ہو سکتا ہے ان ممکنہ پاکستانی دستے بھی آپ کو نظر آئیں، کیونکہ امن کے تو ہم دائی ہیں۔ اب امن کے اتنے بڑے دائی ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، یا تو اسے کرش کر دیتے ہیں جب حکم آئے ان کا، یا کالعدم قرار دیتے ہیں۔ ابھی کرین پارٹی کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، یا عوامی ایکشن کمیٹی کو کشمیر میں، یا تحریک انصاف کو جیسے آج کل کالعدم قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن ان جماعتوں کی ایک تو عوامی ہمدردی، عوامی سپورٹ ہے، اور دوسری طرف چھوٹے کیانی کی مدد ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیں، آج جمعے کے دن آج لبیک پارٹی کا احتجاجی پروگرام تھا، اور کراچی میں اچانک ان کا بہت بڑا پاورفل شو ہوا، بہت بڑا، بغیر قیادت کے ہزاروں لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں پریس کلب کے باہر، اور بظاہر یہ جیو کے گستاخانہ خاکوں پر عوام کو کال تھی، لیکن یہ اچانک جب ان کے رہنما مسنگ ہیں، کارکنان جبری گرفتار ہیں، سینکڑوں شہید ہیں، پوری جماعت کا ڈھانچہ ڈسمنٹل ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اچانک نمائش چورنگی پہ پھر کراچی سمیت ملک بھر کے بیشتر اضلاع میں نکلے ہیں، اور یہ بڑی تعداد ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے اتنے لوگ نظر نہیں آتے، لیڈرشپ کے بغیر ان کو نکالنا، یہ تبھی نکلتے ہیں جب انہیں پیچھے سے اشارہ مل جاتا ہے۔ بے شک نظریہ ان کا ضرور موجود ہے، جو لوگ آئے ہیں ان کا تو نظریہ ہے، یہ نظریہ تو ایسے نواز شریف کے پاس بھی تھا، ورنہ وہ ڈیل کر کے نہ بھاگتا، بہت بڑا لیڈر آج بن جاتا اگر وہ نظریہ صرف سنبھال لیتا۔ لیکن وہاں شہزادے بار بار ڈیل کے کاغذات لے آتے، تو کریں کیا؟ اب ان کی تو چھیڑ بن چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اصل معاملہ جو ہے، یہ یاد رکھیں، کشمیر میں جو معاملہ شروع ہوا ہے اور جو یہ لبیک والا معاملہ ہے، یہ فیلڈ مارشل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں اس پہ ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں عوامی حمایت ضرور رکھتی ہیں، لیکن جب تک انہیں اشارہ نہ کیا جائے، خاص طور پر جب ان کے رہنما اغوا ہوں، تو یہ تو 12 جماعت پاک فدو ہیں، آپ کو پتہ ہے، ورنہ یہ تو ہر معاملے کو جنگ کرنا، کرش کرنا۔ یہ شوکت نواز میر کو دیکھیں، اغوا کرنے کے بعد کیا ہوا آزاد کشمیر میں، وہ تحریک جو دباؤ کے لیے شروع کی تھی، اب مظفر آباد تک محدود نہیں رہی، وہ پورے کشمیر تک پھیل چکی ہے، اور وہ حجیرہ سے لے کے مظفر آباد تک پورا کشمیر نکلا، اور وہ کہہ رہے ہیں کشمیر ایسے ہی بند رہے گا، کیونکہ یہ ایسی قوم کو چھیڑ دینا جو 78 سال سے جدوجہد کر کے تھکتے نہیں۔ فلسطینی اور کشمیری پوری دنیا میں جدوجہدی سے اور مستقل مزاجی کے حوالے سے مشہور ہیں۔ الزام ان پہ جو مرضی لگا، انہوں نے ایکشن کمیٹی پر ابھی کہا جی TLP، PTI، TCS، DHL اور پتہ نہیں GHQ، کون سے نام انہوں نے جوڑ دیے، لیکن حقیقت یہی ہے، ایک تو ان کی جڑیں عوام میں، اور دوسرا پھر انہیں گرین لائٹ مل جاتی ہے۔ پھر ظلم و ستم تو وہاں پہ یہ ہے کہ ابھی سینیٹر مشتاق بتا رہے تھے کہ راولہ کوٹ کو جنگی زون بنایا ہوا ہے، وہاں گاڑیوں کی تلاشی رہے گی، کیا پوچھتے ہیں کہ راشن کا سامان تو نہیں ہے، غذائی اجناس تو نہیں ہے۔ اب کشمیریوں کی اس طرح ناکہ بندی کرنا، ذرا اس بات کو غور سے دیکھیں کہ امریکہ نے ایسے ابنائے حرمز میں ناکہ بندی، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایسا ہے کیا کہ 26-27 دن ہو گئے، اتنا بڑے لیول پہ 42 لاکھ لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے، جیسے ہندوستان نے کیا تھا۔ اس پہ آپ غور کریں تو ایک تو ہندوستان کے ساتھ سنتاس کا معاہدہ، پانی ہمارا بند ہے، بیانیہ یہ ہے کہ سانس بند کر دیں گے، یا ابھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں آپ نے بیانات سنے ہوں گے کہ ایٹمی جنگ تک کر دیں گے، لیکن یہ سب جانتے ہیں ناممکن ہے، بھارت کے ساتھ لڑائی تو ہو نہیں سکتی،
اور بھارت نے شرط کیا رکھی ہے؟ کشمیر چھوڑیں. یہ وہاں حکومت ایسی بنانا چاہتے ہیں جو ہر جائز ناجائز بات مانے. اب مقامی لوگوں کی حکومت وہ تو نہیں مانیں گے, وہ ہندوستانی مطالبات تو نہیں مان سکتے. اب ان مطالبات کے عوض بھارت پانی تب چھوڑے گا جب یہ جنگ تو نہیں کریں گے, بھارت کو آفر کریں گے. اب مذاکرات میں کیا آفر کریں گے؟ بھارت کا تو پچھلی جنگ میں پاکستان نے نقصان کیا بڑا, وہ تو سنتاس کے معاہدے سے فیس سیونگ لے کے مودی بیٹھا ہوا ہے, ٹرمپ کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہیں جو سالسی کروائے. اب یہاں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا ایک ہی معاملہ ہے جو بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ مذاکرات کرے, لین دین ہو, ورنہ کشمیریوں کے ساتھ اس لیول پر ظلم. اور پھر آپ کو پتہ ہے اسی لیے بیچ میں ادارے میں لوگ, اتنا حساس علاقہ ہے, 78 سال کا معاملہ ہے. اب سارے لوگ ایک جیسا نہیں سوچتے, بہت سے لوگ کچھ اور بھی سوچے. تحریک انصاف کا معاملہ کچھ اور ہے, ان سے تو الیکشن کا بائیکاٹ کروا لیا گیا. یہ دیکھیں فارم 47 وہاں بنانا بڑا مشکل تھا کیونکہ لوگ وہاں الیکشن میں 2 نمبری نہیں ہونے دیتے کشمیری, پھر الیکشن کے بعد 2 نمبری ہوتی تو پھر وہ ریئیکشن بھی دیتے. تو یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی ان سے بائیکاٹ کروا لیں, پھر آسانی سے فارم 45 بنا لیں. یہ اصل میں اس وقت معاملہ ہے. لیکن تحریک انصاف کا ٹیکنیکلی الیکشن کا بائیکاٹ ٹھیک ہے, بلے کا نشان بھی نہیں ہے, امیدواروں کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا ہے, لیکن یہ تمام الیکشن میں کرتے رہے ابھی تک جتنے ہوئے ہیں. اب جو بیرسٹر گوہر اور باقی متفق ہوئے الیکشن منسوخ پہ, یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں عین ممکن ہے میرا تجزیہ غلط بھی ہو, لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, ظالموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا. شریف خاندان کا تو آپ نے دیکھ لیا. ابھی تو محسن نقوی جب ڈپٹی وزیر اعظم کے لیے تگڑا ہو رہا ہے, اسحاق ڈار سے استعفیٰ لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, وہ اسے لے کے نہیں گئے, آج شاید اسے استعفیٰ بھی لے لیں. ابھی یہ ثانیہ مریدکے میں اور 26 نومبر میں ایک بڑا افسر بھی ریٹائر ہوا, اس نے گولیاں چلائیں سیدھی خاندان سمیت امریکہ مستقل کے لیے. ویزے بھی اس کے لگ گئے, اسلام آباد آ کے اس نے پاسپورٹ لے کے صرف امریکہ جانا تھا. پورا خاندان اس خوشی میں گئے گھومنے پھرنے کے لیے. ان رشتہ داروں کو بھی جو امریکہ سے انہیں بھی لے گئے, اور سارے کے سارے ڈوب گئے, سارے کے سارے ڈوب گئے. اب دیکھیں موت زندگی سب کی آنی ہے, لیکن ان لوگوں کی اس طرح ساروں کی یہ آسان معاملہ نہیں تھا. یہ بہت بڑا اہم کردار تھا, اس میں نام نہیں لیتا, ابھی کچھ چیزیں ہیں اس میں, لیکن یہ ہمارے سامنے ظالموں کے انجام کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. باقی جو باجوہ فلاں قاضی فائز ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا, جو مریم نواز کے یا ان لوگوں کے جو ان ظالموں اور ان کے حامی ہیں, آپ یقین کریں یہ خوش نہیں ہیں. جو بھی مخلوق خدا کو تنگ کرے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کبھی زندگی خوشی سے گزار سکے. ان کے اپنے گھروں میں سب کچھ بڑا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.